बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने वादे के मुताबिक आज फिर हम ताहिर जमील नूरानी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले तो हमने डॉक्टर कदीर खान साहब के हवाले से इनसे बातचीत की थी। आज कौमी सियासत के हवाले से बात करेंगे। लंदन में होते हैं, पाकिस्तान की वहाँ पे एक सहाफ़ी के तौर पर भी नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ जॉब भी करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इनकी 2 किताबें शाया हो चुकी हैं। एक इनकी किताब भारत में शाया हुई थी, उसका नाम था मशरक़ का बासी मग़रब में, और दूसरी किताब इनकी वलायतनामा है। हम दीगर सवालात के साथ नूरानी साहब से ये भी पूछेंगे कि इन्होंने दूसरी किताब तो पाकिस्तान में छपवाई है, शाया करवाई है, पहली किताब भारत में, उसकी क्या वजह थी। लेकिन इससे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से लंदन में बैठकर ये किस तरीके से पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं। वहाँ इनके साथ जो लोग मिलते हैं, वहाँ नवाज शरीफ साहब से भी इनकी मुलाकात होती है, दीगर पाकिस्तानियों से भी होती है। वो क्या सोच रखते हैं पाकिस्तान के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वान साहब। आपके सवाल के 2 पहलू हैं। तो पहले मेरा ख़्याल है मैं किताब का मुख्तसर साहब से वो इजाज़त पेश कर दूँ। जो भारत में उसका दूसरा एडिशन शाया हुआ था, मशरक़ के बासी मग़रब में है, वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में ही छपी थी। लेकिन वो जब किताब वहाँ पहुँची, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूके की लाइब्रेरीज़ में, तो फिर उसके बाद वो दूसरा एडिशन उसका वहाँ से आया था। ये तो क्लियर होगी। अब जो वलायतनामा है वो यहाँ से छपी है, और वही 2 दिन बाद उसकी गवर्नर हाउस में वो हो रही है। चौधरी अव्वल साहब माशाल्लाह ओपनिंग सेरेमनी। आपने ये अब सियासी हवाले से, यानी पाकिस्तान की जो सियासी हालात हैं, और जो चूँकि बरतानिया ही एक ऐसा मुल्क है, अगर आप माशाल्लाह अपने सहाफ़ती तजुर्बा में भी देखें कि किसी को ज़ुकाम हो जाए या ब्रोंकाइटिस हो जाए तो उसके लिए बेहतर जो इलाज का है वो बरतानिया ही है। अफोर्ड कर सकता हो बेशक, बस बिल्कुल सही, या सरकारी इलाज पे बिल्कुल। हाँ जी। दिल की पैवंदकारी हो या और छींक भी आ जाए, हाँ जी, तो जिनके पास पैसे, जिन्हें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास पैसे हैं कितने, हाँ जी, वो गाड़ियाँ जो दौड़ती हैं प्राडो और BMW और पता नहीं क्रूज़र वूज़र, वो अगर अंदाज़ा ये कर सकें कि हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ हमने मरना जीना और इलाज भी यहाँ करवाना है, तो हमारा मुल्क जिस नोयत पे आ जाए कभी इस तरह ना होता। आपने ग़ालिबन इशारा किया होगा, हमारे वहाँ बेशुमार सियासतदान जाते वैसे ही हैं, और फिर जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो समझते हैं कि भाई हम बरतानिया आए हैं, जिस भी हवाले से आए हैं, लेकिन क्यों ना अब यहाँ एंजॉयमेंट करें, सर्द हवाएं, बर्फ़बारी देखें और लोगों से राब्ते करें, और उसके बाद फिर ये हम कहें कि जी हम मुहिब वतन हैं, हम तो खादम हैं, कौम के खादम। ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में नहीं होता। अब हमारे जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो उधर हैं, इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना उधर हैं, शेर अली साहब, और कई लोग जो हैं वो उधर गए हुए हैं जो रह रहे हैं। तो वो ये है कि मियाँ साहब तो मेरा ख़्याल है बुनियादी तौर पे एक मरीज़ की हैसियत से गए हैं। जो यहाँ के उनकी वो प्लेटलेट्स हो जो थी, वो उनमें शायद था मसला कोई, तो वो एक ज़मानत के तौर पे उन्हें वो बाहर भेजा गया है जी। अब आम हालात में तो वो है कि कोविड था, चूँकि मियाँ साहब जो ख़बरें आती रहीं या जो मुलाकातें वहाँ होती रहीं, तो उसमें वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए कि भाई वो वजह उन्होंने थी ये बताई कि ड्यू टू कोविड। अब चूँकि वो इलाज करवा सकते हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, तो वो तो एक बात वाज़ह हो गई कि वो हॉस्पिटल में नहीं हुए। लेकिन अब पिछले दिनों वो है कि उनका वो वीज़ा भी ख़त्म हो गया है, अब उन्हें वापस भी आना है, और वो जो जिस तरह वो यहाँ मुआहदा करके गए हुए हैं, आना उन्हें वापस है। अब लेकिन वो आ नहीं रहे। अब इसके ऊपर जो है वहाँ हमारे बरतानिया में भी ग्रुप बंदियाँ हो गई हैं, यानी कुछ लोग वो हैं जो सियासी पाकिस्तानी सियासी सोच नहीं रखते, उनका सिर्फ एक ही मामला है पाकिस्तान, कि हमने मरना जीना अपने पाकिस्तान, जिनके लिए हम यहाँ ज़र मुबादला भेजते हैं और पाकिस्तान को मजबूत करना है, वो तो एक ही उनकी ख्वाहिश है कि जी ये आप अपना वक्त इनका हो गया, इलाज हो गया, या जितना रह गया अब वापस जाए। क्यों? अब जो सियासी सूझबूझ रखने वाले या ग्रुप बंदियाँ जहाँ वहाँ तहरीक इंसाफ भी है, नून भी है, काफ भी है, और जीम भी, और पता नहीं क्या कितनी बनी हुई हैं, वो ये कहते हैं कि जी नहीं,
ان سے اپنے اپنے گروپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو نہیں جائیں گے، اور دوسرا گروپ کہہ جی ان سے پیسے بھی لینے ہیں، جو اتنے الزامات ہیں ان کے اوپر وہ بھی لینے ہیں، اور اپنی سزا کاٹیں جو باقی ماند ہے، جو یہاں جو ان کو ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ہمارے جو گورے لوگ ہیں جو وہ حالات دیکھتے ہیں تو وہاں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک صاف نظام ہے، اور ہمارا پاکستان اور جن پہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں، جن کے انڈر ہم رہے ہیں، انہوں نے ہمیں جو بھی ڈیموکریسی دی ہے، یہ تو یعنی ہماری ایک بدقسمتی ہے نا جی۔ 75-76 برس سے ہم اس کے ڈیریل چڑھ ہی نہیں رہے۔ کیوں؟ کہ ہماری وہ قیادت جو ہے اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ابھی ہم پھر وہ لوگ یہاں بات کرتے ہیں کہ جی افواج پاکستان کے خلاف، کہ جی فوجیوں نے یہ نہیں بات ہوتی۔ ہم فوجیوں کو دعوت دے کے بلاتے ہیں کہ جی آئیں، ہم سے نہیں سمجھ، کیوں؟ کہ ان میں ایک ڈسپلن ہے، اور پھر خود ہی ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب نہیں بات بنتی تو پھر ہمیں کہتے ہیں جی مارشل آ گیا، فلاں آ گیا۔ تو اس حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی اب عام پاکستانی، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ وہ علاج کے بعد انہیں اپنے وطن آنا بہت ضروری ہے، اور جو ان کے مسائل ہیں ملک کے حوالے سے، جو ان پہ الزام ہے لوٹا ہے، اتنا پیسہ ہے، وہاں بلڈنگیں ہیں، ان کا آ کے حساب دے دیں۔ بات تو سیدھی سی ہے، بس یہ ہے وہاں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ برطانیہ میں بڑا زبردست انصاف ہوتا ہے۔ ہم نے بھی وہاں پہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے ریحام خان کو جرمانہ ہو گیا، جس طرح ریحام خان نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کسی کی طرف سے پہلی دفعہ معافی مانگی گئی ہے کہ میں جھوٹی ہوں، میں نے جھوٹ بولا، میرے الزامات میں کوئی صداقت نہیں تھی، ایسا پہلی دفعہ میں نے سنا کسی نے کہا ہو۔ برطانیہ کی عدالت میں جا کے اس نے معافی بھی مانگ لی ان سے، اور ہرجانہ بھی ادا کر دیا جو جرمانہ ان کو کیا گیا تھا۔ نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بڑا انصاف ہوتا ہے، تو ان کے مقدمات کیا پھر وہاں پہ چلا دیے جائیں؟ نہیں، وہ اس طرح نہیں۔ ہاں یہ آپ نے صحیح کہا، ریحام کا وہ میرا زلفی بخاری صاحب ہمارے ہیں، ان کا کیس تھا، انہوں نے مانگ، لیکن اس اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے عمران خان جب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، جب یہ کھلاڑی کرکٹر ہوا کرتے تو ان کا بھی بوتھم کے ساتھ ایک چلا تھا معاملہ، اور اس میں وہ یہ عمران خان جیت گئے تھے۔ صحیح، انصاف بالکل درست ہے، اس میں آپ نے 100% کہا ہے کہ اس میں انصاف میں وہ کوئی معاملہ نہیں ہوتا، آپ ہوں یا میں ہوں، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، یا دنیا کا کوئی بھی ہو، جب آپ اس عدالت میں آتے ہیں تو وہاں انصاف ہی ہوگا، وہ پریجوڈس اس معاملے میں نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کا چونکہ کیس ادھر ہے، اب وہ جو نیب کا کیس ہے، اب میں اگر میرا کیس ادھر ہو تو میں جا کے وہاں کہہ دوں ویسٹ منسٹر میں کہ جناب مجھے انصاف چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ تو اب نیب کی یہ ڈیوٹی ہے، نیب کر رہی ہے، میرا خیال ہے وہ ہمارے جو ہیں شہزاد صاحب بیرسٹر جو ہیں، ان کی وہ پڑھتے رہتے ہیں ہم کہ کیا آ رہے ہیں، تو یہ اب ڈیوٹی ہے نیب کی کہ اب یہ تھوڑی مطلب ایک شرمندگی ہے ہمارے لیے کہ عدالت عالیہ جو ہے ان کو وہ درکار ہیں۔ یہ زندہ قوموں کے لیے ایک بڑی نشانی ہوتی ہے یہ، تو وہ اگر درکار ہیں تو انہیں اب واپس آنا چاہیے جس طرح بھی وہ گئے ہیں۔ اور پھر وہ ان کے یہ ہوتا ہے کہ جی ان کو بھیجا پھر کیوں گیا جی، یہ تو گورنمنٹ نے خود بھیجا پنجاب نے۔ اب یہ گورنمنٹ پنجاب کی بھی اس میں خامی ہے کہ جب آپ کو یہ پتا تھا، حالانکہ کہتے رہے کہ نہ انہیں میرا حال ہے وہ کو بانڈز وغیرہ ان سے سائن کروائیں، کچھ اس طرح کا تھا۔ تو انصاف کے بارے میں وہاں آپ بالکل کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آگے چل کے کیس اگر اس طرح ہوتا ہے، امیگریشن جو ہے ہماری وہ کہتی ہے کہ جی میاں صاحب کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو اگر آگے کیس جاتا ہے تو میاں صاحب کی ایک اپنی قانونی ٹیم ہے ماشاءاللہ، اچھے بیرسٹروں پہ ہے، اس میں سب لوگ، تو وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ جو پاکستان کا کیس ہے یا برطانیہ میں جا کے اگر دائر کرتے ہیں تو اس میں آیا وہ اجازت ہے وہ ریفرنس ٹو یہ کہ وہ علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں، مریض ہیں بیسک تو اس میں پھر وہ ہے وہ دیکھا۔ لیکن ڈائریکٹ اگر آپ ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ جی ہر بندے کو وہاں انصاف ملتا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ چلو بہرحال اس کے اوپر یہ تو اس کے اوپر مزید بحث بڑی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، مہنگائی بڑی زوروں پر ہے، مخالفین حکومت کے خلاف مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بے روزگاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، باقی بھی سیاسی طور پہ حمایت اور مخالفت ہوتی رہتی ہے۔ تو مہنگائی کے حوالے سے جب ان سے بات کی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ کرونا بھی آ گیا، کووڈ آ گیا، اس کی وجہ سے اور کچھ پرانی حکومتوں کے اوپر بھی الزامات لگا دیتے ہیں کہ ان کی مس مینجمنٹ تھی یا بے ضابطگیاں تھی یا کرپشن تھی، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، باقی معاشی مسائل ہیں، یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے۔
تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے دور بیٹھے ہوئے عمران خان کی حکومت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ بھی آپ کو پھر دیکھنا ہے کہ افغانستان میں کیسا بہترین کردار ادا کیا ہماری فوج نے اور حکومت نے، اور کشمیر کے معاملے میں کس طریقے سے انہوں نے اپنا کیس پیش کیا، اور پھر اسلامو فوبیا کے حوالے سے بھی اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے برطانیہ میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑے بہترین سوالات میں آپ نے جو چوز کیے ہیں 3، یہ سوال بہت عمدہ ہیں۔ یہ ان سوالوں کی ضرورت ہے جوابات کی جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے اوپر فوکس ہونا چاہیے بنیادی طور پہ۔ چلیے پہلے وہ مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں۔ جب میں وہاں تھا تو جیسا آپ نے فرمایا، میں بھی شاید سوچ رہا تھا کہ یار ٹماٹر، ٹینڈے، بھنڈی، کیوکمبر یہ سب مہنگے ہو چکے ہیں۔ اب میں جب آیا ہوں یہاں تو دیکھا ہے، اس میں عوان صاحب ایک کانسیپٹ ہوتا ہے مہنگائی کا کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی جو اکانومی ہے اور معاشی حالات کیا ہے، بے روزگاری کا جو ہے وہ لیول کیا ہے۔ اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ آج عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ مہنگائی نہیں ہوئی۔ پہلے تو 2 چیزیں جو وہ بڑی کلیریفائی ہونی چاہیے۔ مہنگائی کا ہمارا جو رونا ہے، یہ میرا خیال ہے جو 3 میاں صاحب کی حکومتیں تھیں اور زرداری صاحب کی، اس میں بھی یہ چلتا رہا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو ایک وقت میں حکومت وقت میں ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، جب وہ وہاں سے نکل آتے ہیں پھر ان کو آگے اپنا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یا پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار بڑی مشکل سے یہاں تک تو پہنچے تھے، کیونکہ یہ ایک چسکا ہے نا جی، سیاست ہمارے ہاں ایک چسکا ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہوں، پراڈو واڈو یہ جو بھی ہوں، اور مایا لگا سوٹ ایک وہ بہترین، اس کے اوپر جیکٹ ہو گرین سی یا جو بدلنے والی، اور ادھر وہ ریڈ لگایا ہو آپ نے، تو آپ ہیں۔ پھر وہ آپ کو جو چاہیں آپ کر لیں، اس میں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی وہ فیکلٹی، بیچلر، ماسٹر، نہیں۔ یہی اسی لیے ہے کہ جمہوریت میں یہی مسئلے ہیں جو کہ ہمیں ابھی ہم پوری طرح اس میں میچور نہیں ہو پائے، کہ لوگوں کی رائے ہوتی ہے، وہ محلے گاڑیوں میں جائیں تو جب مجھے یہی نہیں پتا کہ نالی نواز شریف صاحب نے نہیں بنوانی، عمران خان صاحب نے نہیں بنوانی، سڑک پکی انہوں نے نہیں کروانی، وہ کچھ اور ہیں، ادارے ہیں جنہوں نے، تو بہرحال وہ ایک اور موضوع ہے وہ نمبر۔ تو یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا یہاں کہ عام آدمی کی جو حالت ہے، میں نے باتیں بھی کی ہیں مختلف لوگوں سے، عام کے طبقے سے بھی۔ پہلی بات ہے کہ جو ایک گاؤں کا رہنے والا ہے نا، میں خود ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، اس کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مہنگائی ہے کیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو پسند ہے کہ میں چلیں جی ایک ہفتے میں بکرے کا گوشت کھانا ہے میں نے، اب وہ اس کا جو فوکس ہے وہ گوشت پہ ہے۔ اب گوشت جو ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ گوشت صحیح آ رہا ہے یا کس کا بن کے آ رہا ہے، حاجی صاحب دے رہے ہیں یا نہ حاجی صاحب، لیکن اس نے کھانا ہے کیونکہ لوگ وہ کھا رہے ہیں، محلے کے لوگ ہیں۔ وہ جب دیکھتا ہے تو وہ پرائس وہی ہے، قیمت وہی ہے جہاں سے وہ لیتا ہے بھیڑیں یا بکرا، لیکن اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جی عوام صاحب گوشت کھانے والوں میں شامل ہیں، ادھر یہ گاؤں کے 40-50 لوگ آتے ہیں، وہ اپنی قیمت چپکے سے اوپر کر لے، مجھے یا آپ کو یا جو اس پہ کنسرنڈ اتھارٹی ہے وہ نہیں بتائے گا، کیونکہ اس نے کہا جی آج پیچھے سے مہنگا ہو گیا۔ ایک تو کانسیپٹ یہ ہے، وہی کانسیپٹ منڈی والوں کا ہے جو میں نے دیکھا۔ میں گیا I visited to the منڈی لوکل ویجیٹیبل مارکیٹ، ٹماٹر دوسری چیزیں جو ہیں، اب کیا وجہ ہے کہ پہلے اتنی اوپر ہے پھر نیچے آ گئی۔ آپ میں نے دیکھا 40 سے کیلا شروع ہو رہا ہے، 50، 60، 70، سیب ہے 200 سے، نار ہے 450 سے۔ یہ کیا ہے؟ اس طرح نہیں ہے، یہ وہ کراپس ہیں جو آپ اپنے ملک کے اندر اگا رہے ہیں۔ اب سندھ میں کیلا ہے اور جگہ ہے، انگور آ رہا ہے ہمارا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سیاسی لوگوں کے بیانات دیکھ کے ان کی رائے کو، ٹی وی ہے نا ہمارے پاس، اور تو کوئی ذریعہ ہے نہیں، اور اس میں ہم نے صبح سے شام تک سوری ٹو سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹی ویوں میں نے دیکھے ہیں پروگرام، وہ تو 2-4 پروگرام اس میں ہوں گے نا، باقی ڈراموں سے فرصت کوئی نہیں ہے، ایڈورٹیزمنٹ سے، ان کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں جی مہنگائی تھوڑی ہے۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا جی پیٹرول بڑھ گیا ہے، اب پیٹرول یہاں نہیں بڑھا، پیٹرول وہاں بھی بڑھا ہے دوسری دنیا کے ملکوں میں، وہ اس طرح ہوتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ ایمانداری میں، نیک نیتی میں ہم تھوڑے کمزور ہیں۔ میں لفظ کمزور اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان جو بنایا گیا تھا نا، جو جس عہد کے اوپر، وہ ہم کر پائے نہیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ یا علامہ اقبال یا جو ان کے تھے معاونین یا رفیق جو تھے، انہوں نے اس کے لیے کوئی مقصد کے لیے بنا تھا، اس سے ہم اتر گئے ہیں۔ اب اس لیے اب کیا کر رہے ہیں، اب یہ کم شرمندگی ہے کہ ہماری زبان ہی قومی نہیں ابھی تک،
یعنی اگر آپ برطانیہ میں کسی پڑھے لکھے گورے سے بات کروں گا تو وہ پہلا سوال کرے گا کہ جی آپ کی عدالتوں نے بھی کہہ دیا ہوا ہے سب نے، تو قائد اعظم نے کیا، تو آپ ہے زبان کیا؟ تو میں کہتا ہوں جی پنجابی، سندھی، بلوچی، یہ نہیں، قومی زبان ہماری نیشنل لینگویج، تو یہ کمزوری ہے اس کا کوئی. اسی طرح ہمارے بیوروکریسی ہے. اور یہی معاملہ مہنگائی پہ آتا ہے کہ جب ہم اتنا واسٹ ہم سوچتے نہیں ہیں، ڈیپتھ میں جاتے نہیں ہیں. اور میں نے دیکھا لوگ میک ڈونلڈ کھا رہے ہیں، وہ کے ایف سی، وہ سب ویز، اور وہ ایک خاص طبقہ ہے. لیکن غریب جو ہے اس کے چونکہ میں نے میرا حال منیمم ویج وہ کہہ رہے ہیں 20,000 ہو گئی ہے، 18,000 ایک عام مزدور کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا اپنا گھر ہے اور وہ گاؤں میں رہ رہا ہے کچھ تھوڑے سے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے یہاں زیادہ ہیں، جو خاندانی منصوبہ بندی ہے وہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ الحمدللہ وہ بچوں میں ہم جو ہے اس پہ بھی ہمیں نظر ثانی تھوڑی سی کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں ہم ایسی بات دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں جی مارے گئے، لٹ گئے، نہیں، وہ ہمارا فرض اور حق بنتا ہے. اب جب حکومت نے کہا کہ جی ہاں ریٹ لکھیں تو ریٹ لکھنا ہوگا. یہ نہیں ہم نے کہنا کہ یہ جی وہ ان سے نہیں کہنا کیونکہ یہ بڑے امیر آدمی ہیں ہمیں کچھ کہہ. تو یہ کچھ پہلو ہیں. اور یہ ایک ہم IMF کے مقروض ہیں ابھی، فیٹف کا میں نے آپ سے بات، تو یہ سارے پہلو آ کے تو مہنگائی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریکروٹمنٹ بھی بند ہو، اور لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ٹائم لگتا ہے ان پہ. اور یہ چونکہ اوپر سے کووڈ آیا ہوا یہ میں کہوں گا، اور اوپر سے دوسرے مسائل، اب یہ ڈینگی میں مجھے بتایا جائے کانگو فیور ایک آ رہا ہے، اور اللہ رحم کرے اس پہ بعد میں آپ سوال کر سکتے ہیں یہ آگے اس کا کیا ہے، کووڈ کا کدھر جانا ہے اس نے. تو یہ چیزیں میں یہ گزارش کروں گا اپنے ہر بھائی سے بہن سے کہ مہنگائی کو اس تناظر میں نہ لے کے جائیں کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، یا عمران خان صاحب نے یہ کر دیا ہے. یہ گورنمنٹ اس لیول پہ نہیں کرتی کوئی بھی، یہ ہم نیچے سے کرتے ہیں، اور وہ جو ہے کہ اس کا ریکارڈ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ایک ہے مسئلہ، انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. طاہر جمیل نورانی صاحب تحقیق کے ساتھ کالم لکھتے ہیں، پوری تحقیق کرتے ہیں، جو بھی تحریر انہوں نے کرنی ہو. ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کووڈ کے حوالے سے یہ کیا سوچتے ہیں، یہ کہاں تک جائے گا، کیسے خاتمہ ہوگا، کیا صورت حال ہوگی. جی بہت عمدہ سوال یہ بھی، کیونکہ یہ ضرورت ہے ہمیں. جب سے میں آیا ہوں چند دن سے، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے بھی اتارا ہوا ہے ماسک اور میں نے بھی اتارا ہے، ہم دونوں نے. کووڈ ایک انتہائی خطرناک وبا ہے. عوان صاحب اس میں یہ ہے کہ اس کا بھی علاج کوئی نہیں. یہ میں آہستہ آہستہ اس لیے بتاؤں گا کہ لوگوں کو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے جس دن سے میں آیا ہوں کہ ان کے ذہن میں ایک بات آ گیا کہ چونکہ آپ ویکسینیٹڈ ہو گئے ہیں، میں یہ ذرا تھوڑا سا اس میں کر لیتا ہوں، اور ویکسینیٹڈ جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کووڈ نہیں ہوتا. اب یہ سوچ یہ درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویکسینیشن جو ہمیں لگائی جا رہی ہے، سائنو ہے یا وہ ہماری ہے آکسفورڈ والی یا فائزر ہے، یہ جو بھی ہیں، یہ آپ کی امیون سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہیں. قوت مدافعت جو ہے اس کے لیے ہے یہ کہ تاکہ زیادہ لوگ ہاسپٹلائز نہ ہو سکیں. اس کی ابھی تک جو بات ہے وہ صرف ہے احتیاط اور صرف احتیاط. احتیاط کیا ہے؟ آپ ماسک رکھیں، 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں، اور ہینڈ سینیٹائزر اگر نہیں ہے تو گرم پانی سے آپ اس کو صابن کے ساتھ 20 سیکنڈ تک اس کو دھو سکتے ہیں. یہ بہت ہی آسان ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ماسک ہے یہ تو اور بھی آسان اس لیے ہے کہ یہاں ہمارے پولوشن وغیرہ ہے، کافی ہے، بہت زیادہ ہے، تو آپ کا تو اس سے بچاؤ ہو جاتا ہے. جی بالکل. اگر آپ جاتے ہوں یا میں پیدل چل رہا ہوں یا آپ بائیسیکل پہ ہیں تو ہمارا بچاؤ ہو گیا کہ وہ آپ جو دھول ہے وہ اندر نہیں جائے گی، لنگس میں نہیں جائے گی. تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو کووڈ آیا ہے یہ اس کی جو لہر ابھی اور لہریں ہیں اس کی ابھی، ہاں یہ اس کو یہ آپ نہ کہیں اللہ رحم کرے کہ یہ ختم ہو گئی ہے. نہیں، ڈیلٹا تھا، ڈیلٹا ہمارا نہیں تھا، انڈیا سے آیا تھا، لوگ ڈر گئے. بھارت کا تھا، وہ تیار کیا، بھارت نے زور لگایا جی ہمارا نام. اب جتنی وہاں موات ہوئی ہیں وہ یعنی وہ بے لوگ بیچارے جو لوگ مر رہے ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں. اسی کے ساتھ ہم اس ویلاگ کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ طاہر جمیل نورانی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی، بات چیت ہوتی رہے گی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. بہت شکریہ نورانی صاحب. بہت اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت مہربانی، بہت شکریہ.